लाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज घर चलते हैं। हरम ने हिम्मत जमा करके कहा तो यारम की पेशानी पर बल पड़ गए। शादी के बाद ही इनकी पहली महफिल थी। मैं लाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और मुझे लगता है तुम बिला वजह घबरा रही हो। तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, यारम ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे अचानक अजीब सा महसूस हो रहा है। हरम की आवाज़ भर गई, आंखें नम हुई। तो यारम फौरन मुतवज्जा हो गया। अंकल, हम अभी वापस आते हैं। वो इसे साथ लेकर बाहर आया और गाड़ी में बिठा दिया ताकि इत्मीनान हो सके। इसे लगा शायद आम कमजोरी है जिसने इसे हद से ज्यादा बेचैन कर दिया था। ठीक है, फिक्र मत करो, हम घर चलते हैं। मैं देखूंगा तुम्हें क्या चाहिए, यारम ने नर्म लहजे में कहा। हरम खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। इसने तसल्ली से इसकी तरफ देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। चेहरे पर हल्की सी बनावटी मुस्कुराहट सजाए वो अपने इर्द गिर्द बैठी लड़कियों को देख रही थी। बदन थकन और घबराहट से बोझल था। वो काफी देर से इसी हालत में बैठी थी और अब बेकरारी हद से बढ़ रही थी। इसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, कमर अकड़ गई हो। लहंगे की सख्ती और जेवरात का बोझ सांस लेना मुश्किल बना रहा था। वो आज़ादी चाहती थी, खामोशी चाहती थी। इसने नज़रें घुमाई तो सामने बैठी एक लड़की ने इसकी बेचैनी भांप ली। मुस्कुरा कर बोली, लगता है भाभी कुछ ज़्यादा ही घबरा रही हैं। यारम भाई भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं रात कैसे गुजरेगी। ये सुनते ही हरम का दिल ज़ोर से धड़का। वो अभी तक यारम के करीब नहीं आई थी, ना ही इसे जानती थी। इसके चेहरे की जर्दी देखकर पास बैठी जारा ने आहिस्ता से इसका बाजू दबाया। इन बातों को दिल पर मत लो, यारम भाई इतने सख्त नहीं कि तुम डरो। ज़ारा इसकी कैफियत समझ गई थी, क्योंकि आज की रात का तस्वर ही एक नई दुल्हन के लिए खौफ और तजस्सुस दोनों लेकर आता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इसका ध्यान इधर गया। जब जैसे ही यारम अंदर आया, हरम ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। इसके कज़न हंसते हुए अंदर आए और रस्म के नाम पर इनाम मांगने लगे। जब तक इनाम नहीं मिलेगा, भाईजान दुल्हन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। यारम ने मुस्कुराकर हथेली में नोट रख दिए। बस इतने ही, ज्यादा हुआ तो मेरी दुल्हन मेरे बारे में गलत सोचने लगेगी। इसकी मुस्कुराहट में अजीब कशिश थी। हरम ने नजरें झुका लीं। वो वाकई गैर मामूली था, ऐसा शख्स जिसे देखकर नजर ठहर जाए। हरम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका नसीब ऐसे मर्द के साथ जुड़ेगा। दादी ठीक कहती थी, ये इसकी किस्मत थी। मगर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे से सबके निकलने के बाद यारम ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से इसके करीब आकर बैठ गया। शादी से पहले वो चंद बार ही मिले थे। बात भी रस्मी सी रही थी, मगर इस वक्त हरम की घबराहट अरूज पर थी। वो बार बार हथेलियों से पसीना साफ कर रही थी, होंठ दांतों तले दबा रही थी, और यारम खामोशी से इसकी हरकत पढ़ रहा था। और इसकी घबराहट यारम की निगाहों से ओझल नहीं थी। वह इसके करीब आकर बैठ गया, इतना करीब कि इसके चेहरे के नकूश साफ दिखाई देने लगे। वो एक भरपूर मर्द था, जवानी की तवानाई इसके वजूद से छलकती थी, मगर इस लम्हे इसने खुद को काबू में रखा। हरम किसी वजह से अपनी जिंदगी के इस नाजुक और कीमती मोड़ से लुत्फानंदोज नहीं हो पा रही थी। बेनाम खौफ इसे जकड़े बैठा था। यारम ने नरमी से इसके ठंडे हाथ थामे तो वो चौंक के पीछे हट गई। इसके इस रद्द अमल पर यारम को हैरत हुई, मगर इसने मुस्कुराहट संभाल ली। इसकी आंखों में इंतजार और तवज्जो थी। यारम चाहता था कि ये लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाए। मैंने अंदाजा नहीं किया था कि तुम इतनी सादा और दिलकश होगी, वरना मैं अपनी हर ख्वाहिश बहुत पहले तुम्हारे नाम कर देता। इसके लहजे में तारीफ थी, मगर हरम का जहन भटका हुआ था। वो खोई हुई नजरों से इसे देख रही थी। यारम की आंखों में नर्म सा नशा उतर आया था। आज की रात हमारे रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत है, और मैं वादा करता हूँ हर आने वाली रात तुम्हें महफूज और ख़ास महसूस होगी। वो ज़रा सा इसकी तरफ झुका तो हरम का दिल ज़ोर से धड़का। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। यारम ने आहिस्तगी से इसे अपने करीब कर लिया, जैसे कोई तूफान खामोशी से वजूद में उतर रहा हो। हरम का बदन कपकपा गया, रंगत फक हो गई। थकन और खौफ इसके चेहरे से झलक रहे थे। वो बड़ी आंखों से यारम को देख रही थी, किसी सख्त रद्द अमल के अंदेशे में। माजी की बातें, लोगों की सरगोशियां, सब इसके जहन में घूमने लगी और खौफ को बढ़ा गईं। इसने बेख्तियार यारम के सीने पर हाथ रख के खुद को जरा पीछे किया। यारम ने इसकी कैफियत फौरन समझ ली।
اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ نرمی سے بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ سب محبت اور اعتماد سے جڑا ہے۔ تمہیں بس سکون محسوس کرنا ہے۔ میں یہاں ہوں، سب کچھ میرے پاس رکھو، میری آنکھوں میں دیکھو۔ یارم اپنی بے ترتیب اور بھاری سانسوں کے ساتھ اسے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر حرم متوجہ ہونے کی بجائے مزید خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ شدید گھبراہٹ کے عالم میں وہ بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس نے کبھی اس مرد کو اپنے اتنا قریب نہیں آنے دیا تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے بول رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی شرمندگی کو اور گہرا کر رہے تھے۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ نہیں، میں اس حالت میں اس کے قریب نہیں جا سکتی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جب یارم نے اس پر ہاتھ رکھا، تم میرے قریب نہیں آ سکتے، اس کے الفاظ نے یارم کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اب بھی نرم لہجے میں بولا، جیسے اس کی فطری ہچکچاہٹ اور شرم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یارم پلیز۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، وجود بے چین تھا، اور آواز میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ جب یارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ اور گھبرا گئی۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات سنو۔ مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے خود کو اس سے چھڑا کر چینجنگ روم میں بند کر لیا، اور وہیں فرش پر بیٹھ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ اے اللہ! درد اور خوف اس کے حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جان نکل جائے گی۔ دروازہ کھولو، حرم، میری بات سنو۔ یارم بے چین ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی کر کے کمرہ چھوڑ دو یا سو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی، اور یارم اب تک نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس حد تک کیوں ٹوٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس باہر آ جاؤ۔ اس نے آخری کوشش کی، مگر وہ ٹھنڈے فرش پر ہی بیٹھی رہی۔ میں باہر نہیں آؤں گی، پلیز سو جاؤ۔ اس کے لہجے میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ یارم کے خوابوں کا قلعہ ایک لمحے میں بکھر گیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر جلنے لگی، اور وہ خاموشی سے خود کو بدل کر بالکنی میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو چھوا، مگر دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا جس سے وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر ذہن میں عجیب خیالات ابھر رہے تھے۔ دوستوں کی باتیں، محفلوں کی سرگوشیاں، سب ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ وہ ان خیالات کو جھٹکنے کے لیے سگریٹ کو پاؤں تلے مسل کر بجھا گیا، اور بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ شاید سو چکی تھی، کمبل کے نیچے خود کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ بھی بستر کے دوسرے کنارے لیٹ گیا۔ اس کی عزت نفس اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کسی سے زبردستی یا منت سماجت کرے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صبر اور احترام کے ساتھ ہی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ نیند اس کی پناہ بن گئی، اور چہرے پر تھکن کے باوجود سکون آ گیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی حرم کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ نیچے آئی تو فرحانہ بیگم ملازمہ کو اپنے اور صفدر صاحب کے لیے ناشتہ تیار کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ حرم کو دیکھ کر وہ مسکرا دی، اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو میری بچی۔ اس کی پیٹھ پر بکھرے نم بال دیکھ کر انہیں اطمینان ہوا، یوں لگا جیسے سب ٹھیک ہو۔ بہت شکریہ دادو، حرم نے دھیرے سے جواب دیا۔ ناشتے کے بارے میں پوچھنے پر فرحانہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے خود فریدہ خالہ سے کہہ دیا ہے کہ کسی غیر ضروری رسم کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، ہمارا اپنا معاملہ۔ اتنی سمجھدار اور شفیق ساس ملنا واقعی حرم کی خوش قسمتی تھی۔ بیگم کی بھانجی، جس کی پوتی کی معصومیت اور شائستہ سلوک نے اسے پہلی ہی نظر میں اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، اور اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی لڑکی اس گھر کی چھوٹی بہو بنے گی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ دونوں بڑے بیٹوں کے پہلے اپنے اپنے کاروبار سنبھال لیے تھے اور علیحدہ گھروں میں منتقل ہو چکے تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا یارم اب بھی ان کے ساتھ رہتا تھا، جو اپنے والد کے کاروبار کو نہایت ذمہ داری سے آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا، اور اسی وجہ سے گھر کے اخراجات نہایت خوش اسلوبی سے پورے ہو رہے تھے۔ فرحانہ بیگم اپنے نیک، سمجھدار اور فرما بردار بیٹے سے بے حد خوش اور مطمئن تھیں۔ صفدر صاحب بھی اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اخبار پڑھنے، باغیچے کی دیکھ بھال اور فرحانہ بیگم کے ساتھ گزارتے تھے۔ انہوں نے صحن میں سبزیاں، پھول اور کئی قسم کے پودے لگا رکھے تھے، جو ان کی تنہائی کا سہارا تھے۔ یارم نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے بستر کے دوسرے کنارے پر نظر گئی، جہاں حرم موجود نہیں تھی۔
کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، یعنی وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی نکل چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بستر کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور انگلیاں بالوں میں پھیرنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کی پہلی صبح اس طرح کی خاموشی اور الجھن میں گزرے گی۔ کچھ لمحے گزرے حالات پر غور کرتے ہوئے، پھر وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ نیچے آیا تو دیکھا کہ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ حرم دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی یارم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، مگر اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ وہ اس وقت خود کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ خود اس کی قربت کی خواہش ظاہر نہ کرے، وہ کوئی قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ اس کی عزت نفس اسے یہی اجازت دیتی تھی۔ یارم کوئی عام آدمی نہیں تھا جو چند لمحوں کی تسلی کے لیے کسی کے قدموں میں جھک جائے۔ یارم کے بیٹھتے ہی حرم کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے جھکا لیا سر اور بھی نیچے کر لیا۔ یارم اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تو فرحانہ بیگم نے نرمی سے کہا، اٹھو بیٹا، یارم کو ناشتہ دو۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں کے درمیان موجود جھجک آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، مگر کسی نہ کسی وجہ سے انہیں یارم کے چہرے پر وہ چمک نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان رہی تھی۔ وہ عام طور پر خوش مزاج، مسکراتا اور کہکہے لگاتا رہتا تھا۔ حد سے زیادہ سنجیدگی اس کی فطرت نہیں تھی۔ آج مگر وہ خاموش اور گمسم تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کی ہلکی لرزش چھپ نہیں رہی تھی۔ یارم نے ایک طویل نظر حرم کے چہرے پر ڈالی۔ ہلکا سا میک اپ، سلیقے سے بندھا دوپٹہ اور چہرے پر پھیلی سنجیدگی، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کے چہرے کی رونق کہیں کھو سی گئی تھی۔ یارم سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اتنی خاموش اور بجھی بجھی کیوں ہے۔ حالات کے پیش نظر تو اسے مسکراتا، خوش اور مطمئن ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ خوف، جھجک اور تذبذب میں گھری ہوئی تھی۔ شادی کی رات کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فرحانہ بیگم نے یارم کو حرم کی معصومیت اور کم عمری کے بارے میں خاص طور پر بتایا تھا اور نرمی سے سمجھایا تھا کہ اسے خاص خیال اور وقت کی ضرورت ہے۔ یارم اس اشارے کو بخوبی سمجھ گیا تھا اور دل ہی دل میں وعدہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی اس کی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ اسی وعدے کے تحت اس نے رات کے تمام معاملات کو اپنے دل میں دفن کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کمرے کی کوئی بات کسی تیسرے شخص تک پہنچے، خواہ وہ اس کے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنی اور اپنی بیوی دونوں کی عزت کو دل سے عزیز رکھتا تھا۔ رسم کے مطابق جب فریدہ بیگم ظہر کے وقت ملنے آئیں تو حرم کو ان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ فریدہ بیگم جانتی تھی کہ حرم کے جانے کے بعد گھر کتنا سنسان ہو گیا تھا اور محلے کے بچے روز اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پورا محلہ ان کا احترام کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی پوتی سے بے حد مانوس ہو چکی تھی۔ اسی نے انہیں پالا تھا، بڑا کیا تھا اور اب کسی اور کے سپرد کر دیا تھا۔ اب تک حرم اپنے دادا کی پینشن اور ان کی بچت پر ہی زندگی گزار رہی تھی، جو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کے مستقبل کے لیے محفوظ کی تھی، لیکن ان کی اچانک اور المناک وفات نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے والد کو چھوڑ دیا تھا اور بیرون ملک جا بسی تھی۔ شاید اسے کبھی اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس کی بیٹی نے والدین کی غیر موجودگی میں کیسا وقت گزارا۔ دادا دادی ہی اس کا واحد سہارا تھے اور انہی کی یادیں اب اس کے دل میں بس کر رہ گئی تھیں۔ اللہ نے اسی خلا کو بھرنے کے لیے ایک نیا رشتہ عطا کیا تھا، جس کے ساتھ جینے کا ہنر اسے آہستہ آہستہ سیکھنا تھا۔ محبت اور شفقت کے ساتھ فریدہ بیگم نے اس کی غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے میری بچی، اتنی خاموش کیوں ہو؟ اور جس طرح تم دادوں کے ساتھ جانے پر اصرار کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری جان، میرے عزیز، اب یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں یارم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جانا نہیں چاہتی۔ اسے ڈر تھا کہ آج کی رات بھی وہ کسی نہ کسی دباؤ کا شکار ہو جائے گی۔ کسی انجانے خوف نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یارم ناراض ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے، لیکن اس کا نام سنتے ہی اس کا دل دہل جاتا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے سے گھبرا رہی تھی۔ یارم اسے اہم محسوس کرانا چاہتا تھا، مگر حرم کا خوف اس پر غالب تھا۔ دادو، مجھے آپ کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، پلیز مجھے چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ فریدہ بیگم نے نرمی کے باوجود سختی سے کہا، بیٹا یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ شادی کو صرف ایک دن ہوا ہے، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ محبت بانٹنے کے دن ہوتے ہیں میری بچی، اس نے پیار سے سمجھایا۔ میں اس سے بہت ڈرتی ہوں، میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اس کے قریب جانا مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ وہ پوری بات کہہ نہ سکی، مگر چاہتی تھی کہ فریدہ بیگم اس کی پریشانی کو سمجھ لیں، اور وہ کافی حد تک سمجھ بھی گئی تھی۔ بیٹا،
ऐसी बातें दोबारा मत कहना। अगर तुमने यूं इनकार किया तो तुम्हारे शौहर को तकलीफ होगी। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि बीवी शौहर की खुशी और रज़ा से अपने शौहर का हक अदा करे। आज रात यहाँ सो जाओ, मगर सुबह यारम को फ़ोन करना और इसे कहना कि वो तुम्हें लेने आ जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार पड़े। वो खामोशी से लेट गई। रात बज़ाहिर सुकून से गुजर रही थी, मगर आने वाला कल का खौफ इसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। इसकी कमर में दर्द था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बरसों से लिकोरिया के मसले का शिकार थी, जिसकी वजह से इसके जिस्म में कमजोरी और टांगों में खिंचाव रहता था। ये कैफियत इसे हमेशा मुस्तरब रखती थी। जब वो अपने कपड़ों पर सफ़ेद बदबूदार धब्बे देखती तो शर्मिंदगी से इन्हें छुपा लेती। एक दिन हिम्मत करके इसने ये बात दादी से कही तो दादी ने इसे तेज मगर संजीदा नज़रों से देखा। ये कोई बुरी बात नहीं है और अब इसका जिक्र किसी से मत करना। ये कोई बीमारी नहीं, तुम अभी बड़ी हो रही हो। वो सर झुकाए दादी की बातें सुन रही थी। दादी का अंदाज ऐसा था कि इसे लगा जैसे ये कोई बहुत बड़ा राज हो। अगर किसी को पता चल गया तो इसकी बदनामी हो जाएगी। दादी ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं। वो इस कदर शर्मिंदा हुई कि अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। दिल में बार बार यही सवाल उठता रहा कि ये सब क्या है। इतना बड़ा मसला था कि इसकी शादी ज़रूरी हो गई। क्या ये इसकी गलती थी? अल्लाह जानता था कि इसने कभी किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया था। वो अपनी ज़िंदगी एक नाजुक मरहले से गुजर रही थी, जहाँ अक्सर लड़कियां जज्बाती हो जाती हैं, मगर वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रही थी। दादी अम्मा ने इसे नमाज की पाबंदी सिखाई थी और इस पर सख्ती से अमल करती थी वो। आज मगर ये सब बताते हुए इसे शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। इसी खौफ ने इसे यारम से दूर रखा हुआ था। एतमाद की कमी और ये डर कि कहीं वो इसे गलत ना समझ बैठे, इसके दिल पर बोझ बन चुका था। वो रात भर जागती रही, छत को घूरती रही, अनजान खौफ इस पर हावी रहा। कभी दिल चाहता कि वो यहीं हमेशा ठहर जाए, और कभी ये कि सब कुछ खत्म हो जाए, मगर पर हर ख्वाहिश सिर्फ सवाल बनकर रह गई। ख्वाहिशों से जान छुड़ाने के लिए हकीकत को कबूल करना ज़रूरी होता है, और इसी रास्ते पर चलना पड़ता है जो मुकद्दर ने चुना हो। जिंदगी ख्वाहिशात पर नहीं, इनसे आगे बढ़ने पर चलती है। अगली सुबह वाकई यारम इसे लेने आ गया। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे तोड़ने की पहल यारम ने की। क्या मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? इसके लहजे में नरमी थी, जैसे वो सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करना चाहता हो। और आइसक्रीम हरम की कमजोरी थी। इसने खामोशी से सर हिला दिया। यारम इसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कौन सा जायका पसंद है? बातचीत का आगाज हो चुका था। इसने इसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम ली, और जब इसने जायका तजवीज़ किया तो हरम के लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। यानी हमारे ज़ौक एक जैसे हैं। यारम मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था और हरम ने शर्म से सर झुका लिया। आइसक्रीम खिलाने के बाद वो इसे शॉपिंग पर ले गया और अपनी पसंद के 2 सूट ले दिए। यारम ने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते में किसी किस्म के शक व शुबात को जगह नहीं देगा। वो नई शुरुआत करेगा, इस लड़की को वक्त देगा, प्यार से अपने करीब लाएगा, ताकि इनकी ज़िंदगी एक नए रुख पर चल पड़े। मगर वो ये नहीं जानता था कि अगर वो दोबारा हार गया तो इसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। इसने एक खूबसूरत स्याह रंग का नाइट ड्रेस भी मुंतखब किया। हरम इसे देखकर फौरन नजरें झुका ली और 2 कदम पीछे हो गई। सेल्स गर्ल के सामने इसका रवैया अजीब सा हो गया था। ये भी पैक कर दें। यारम के कहने पर सेल्स गर्ल ने प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ ड्रेस पैक किया और बिल अदा करने के बाद वो सब कुछ उठाकर गाड़ी तक ले आया। वापसी पर हरम पहले हल्की फुल्की बातें करती रही, मगर अचानक इसके होंठ भींच गए और वो खामोश हो गई। यारम इस अचानक खामोशी पर हैरान था। वो क्यों डर गई थी? क्या इसकी बढ़ती हुई तवज्जो और कुर्बत ने इसे खौफजदा कर दिया था? घर आकर भी हरम मुसलसल यारम से बचती रही। इससे बात करना, इसके करीब जाना, सब इसे मुश्किल और बोझल लग रहा था। हालांकि फरहाना बेगम ने साफ लफ्जों में कहा था कि अपने शौहर को वक्त दो, इसके कमरे में जाओ, इसके साथ रहो। मगर हरम जानबूझकर किचन में उलझी रही। इसे लगता था कि वो यारम को वो सुकून नहीं दे सकती जिसका वो हकदार है। इसके ज़मीर पर अजीब सा बोझ था। खाना पकाते हुए फरहाना बेगम ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा और समझाया कि निदा और नायाब चूंकि कज़न थे, इसलिए एक दूसरे को समझते थे। मगर तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हें यारम के साथ मिलकर अपने कदम मजबूत करने होंगे। तुम्हें इसलिए इसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी होगी, इस खानदान को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वो और सफदर साहब दोनों पोते पोतियों को अपने गोद में खेलता देखना चाहते थे। ये सुनकर हरम खामोशी से इन्हें देखती रही। फरहाना बेगम ने प्यार से कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसी महीने मुझे खुशखबरी मिले। अगर 2-4 दिन भी गुजर जाएं तो उम्मीद बने तो मुझे ज़रूर बताना।
میں اپنی بہو کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ ان کی محبت اور توقع نے حرم کے دل میں خوف اور بڑھا دیا۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ سب باتیں اسے اندر سے ہلا رہی ہیں؟ رات کے کھانے کے بعد وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یارم پہلے ہی گہری نیند میں تھا۔ کھانے کے دوران بتایا گیا تھا کہ اگلے دن دوپہر کا کھانا بھائی کے گھر ہے، شادی کی دعوت ہے اور سب کو تیار رہنا ہے۔ حرم نے ہاں کر دی تھی، مگر اب کمرے میں آنا بھی اسے ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ کمر کا درد، جسمانی کمزوری، آنکھوں کے آگے دھند اور خود اعتمادی کی کمی نے اسے اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ یارم کی نظروں سے بھی بھاگنے لگی۔ یارم سارا دن اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ کمرے میں آتی تو کوئی بہانہ بنا کر فوراً چلی جاتی۔ یارم کی مایوسی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ اسے الفاظ میں سمجھانا چاہتا تھا، یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ قربت زبردستی نہیں، سب کچھ وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ سب گھر والوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا، بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ جب حرم کو یقین ہوا کہ یارم گہری نیند میں ہے تو وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی، خاموشی سے بستر کے ایک کنارے لیٹ گئی اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی۔ یارم بیدار ہوا تو اس کے اندر غصہ اور توہین کا احساس بھڑک اٹھا۔ وہ یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی تو صاف بتا دیتی، گھر والوں سے بات کر لیتی۔ اس طرح اس کی زندگی کو تماشا بنانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ اس سے کھل کر بات کرے گا۔ اب وہ اس کے لیے بوجھ بننے لگی تھی اور وہ جانتا تھا کہ یہ شخص ان کے رشتے کو کھوکھلا کر دے گا۔ لنچ سے کچھ دیر پہلے حرم تیار ہو چکی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت کڑھائی والے مخملی لباس میں خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر سرخ اور سیاہ شال پہنی ہوئی تھی جس سے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے سے ایک چھوٹے سے کیچر سے سٹائل کیا تھا جس سے اس کی توجہ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مکمل طور پر اعتماد نہیں تھی، اور وہ ہر بات کے لیے بار بار فرحانہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سب نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ یارم کی قسم، انہوں نے معنی خیز الفاظ سے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ جب اس نے سرد اور سختی سے انکار کیا تو وہ بھی خاموش رہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں شروع ہوا، لیکن یارم کے قریب بیٹھ کر اسے بے چینی محسوس ہوئی۔ یارم واضح طور پر سمجھ سکتا تھا کہ وہ مسلسل رخ بدل کر کیا بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھ، پیلا چہرہ، وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور کون جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے کھانے پر بھی زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی کہ اچانک اس نے یارم کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پہلی بار اسے اس سے بات کرنے کا احساس ہوا۔ یارم لاشعوری میں اندر جھکا۔ کیا غلط ہے؟ تم آرام سے کیوں نہیں ہو؟ سب کی توجہ آپ کی طرف ہے، ٹھیک سے کھائیں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا تاکہ کوئی ایسی میٹھی سرگوشی نہ کرے جو دوسرے کو محسوس ہو، لیکن وہ عجیب حرکت کر رہی تھی۔ کبھی وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی، کبھی کمر پر، اور کبھی بیٹھ جاتی، اور سب کچھ بہت عجیب تھا، اور یارم کو اس سے بے چینی اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھی تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ اس طرح کھانے کے بیچ میں اٹھنا کسی کے لیے بھی ناگوار ہو سکتا ہے، اور اسے بدتمیزی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یارم کی طرف جھک گئی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز چلو گھر چلو، اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ کسی وجہ سے وہ اپنی شرٹ ایڈجسٹ کرتے ہوئے مدد کے لیے یارم کی طرف دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے، تمہیں پھر سے بخار ہو رہا ہے؟ فرحانہ بیگم نے دیکھا کہ اسے بخار ہے اور جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے یارم کو گہرا لگا، شرمندہ۔ در حقیقت اس نے کہا انہیں کل رات بخار ہوا تھا اور وہ دوبارہ بیمار محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اس نے حرم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یارم اپنی نظروں سے اسے اپنی بات سے راضی کر رہا تھا۔ آج اس کی وجہ سے اسے بہت غصہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی شرمندگی اور تکلیف کا باعث بنے گی۔ وہ خود کو بہت فریش محسوس کرتا تھا، وہ ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، لیکن یہ لڑکی عجیب تھی۔ سارے طنز کے ساتھ وہ اسے گاڑی تک لے آیا اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا سر جھک گیا، کون جانے وہ کیوں رو رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھیں اور اس کا چہرہ بھیگ گیا تھا، جبکہ یارم خود بھی کافی ٹینشن سے گزر رہا تھا۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ معمول سے زیادہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔
کیونکہ اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ حرم اتنا عجیب سلوک کرے۔ ایسا عجیب اور بچکانہ رویہ مجھے واقعی بیمار کر رہا ہے۔ مجھے گھر لے چلو ورنہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس نے بے چینی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہا اور پھر سر جھکا کر ایک عجیب اور ناقابل معافی گفتگو کا تاثر دیا جس کا اس کی فطرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حرم اسے کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اس کی گھبراہٹ، اس کا درد اور اس کی تکلیف بتا رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ یارم نے خاموشی سے گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کون جانتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ سکتی ہے، لیکن ابھی اس کی صحت زیادہ اہم تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا اور سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا، صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا موبائل فون نکالا اور فرحانہ بیگم سے کہنے لگا کہ وہ سب صاحب کے ساتھ گھر واپس آ جائیں کیونکہ حرم کی طبیعت ناساز تھی اور اب ہم حرم یہیں آرام کرے گی۔ فرحانہ بیگم نے اسے حرم کا خیال رکھنے کی ہدایت دی اور پھر کال ختم کر دی۔ وہ کافی دیر سے باتھ روم میں تھی۔ یارم کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آیا وہ ٹھیک ہے یا اس کے پاس اس کا کوئی سامان ہے؟ یہ بات اسے عجیب و غریب سوالات سے پریشان کر رہی تھی۔ باتھ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس نے کہا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولا۔ دوسری طرف خاموشی کا راج تھا۔ کافی دیر بعد وہ ابری، گیلے ہاتھ پوچھتے ہوئے عجیب سی کیفیت میں تھی۔ وہ یارم کو دیکھتی رہی اور کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یارم جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یارم نے اس انکشاف پر اپنا سر پکڑ لیا۔ تم وہاں سے یہ کہہ کر اٹھی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اب تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم مجھے پاگل کر رہی ہو یا تم خود پاگل ہو؟ وہ غصے سے بوکھلا رہا تھا اور وہ غصے کے دہانے پر ڈولتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے یارم۔ اس نے اس معاملے پر غور بھی نہیں کیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی مگر یارم غصے سے بھڑک اٹھا۔ حقیقت میں یہ صرف آپ کے بہانے ہیں، صرف میرے قریب آنے سے بچنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرنے سے بچنے کے لیے۔ سچ بتاؤ، یہ نکاح آپ کے خلاف کیا گیا ہے؟ حرم وہیں کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنسوؤں والی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، رونے کو تیار تھیں۔ اب آپ واقعی کیا چاہتی ہیں اس کے بارے میں حقیقت؟ اگر تم کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری زندگی برباد نہ کرو۔ تم نہ میرے قریب آتی ہو، نہ مجھے اپنے حق ادا کرنے کی اجازت دیتی ہو، نہ اپنے فرائض ادا کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ پھر اس رشتے کا کیا فائدہ؟ ایک کھوکھلا رشتہ جس کے دکھاوے میں تنگ آ چکا ہوں میں، تو تصور کریں کہ میرے لیے اسے جاری رکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ حرم نے کچھ ہمت کی اور یارم کا ہاتھ پکڑنے آگے بڑھی۔ نہیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں واقعی بیمار ہوں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یارم نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ آپ کو میرے قریب آنا ہوگا اگر آپ اس رشتے کو بچانا چاہتی ہیں اور مجھ سے پیار کرتی تھیں، تو آپ میرے قریب آ کر مجھے اپنا سب کچھ دیتی، ورنہ آپ ساری زندگی میرے لیے تڑپتی رہیں گی۔ شوہر میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے، میں دوبارہ شادی کر لوں گا، لیکن میں آپ کی زندگی برباد کر دوں گا۔ حرم نے غصے سے کہا اور اپنا غصہ جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ فرش پر بیٹھ کر بے تحاشا رونے لگی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر روتے ہوئے بولی۔ وہ یارم کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنا چاہتی تھی لیکن حالات اس کے خلاف جا رہے تھے۔ جتنا وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی، اتنی ہی دور کھینچی جاتی۔ میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ سو قسم کی مصیبتیں اور ان پریشانیوں کا کوئی حل نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جب وہ رو رو کر تھک جاتی تو سونے کے لیے لیٹ جاتی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس دن کے بعد ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ یارم نے اس کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اگر وہ بستر پر سوتی تو وہ جا کر صوفے پر سو جاتا۔ وہ اپنے تمام تر کام خود کرتا۔ وہ اپنے والدین کے سامنے خوشگوار موڈ میں ہوتا، لیکن ایک بار جب وہ کمرے میں آتا تو وہ وہی مضحکہ خیز رویہ اختیار کر لیتا۔ ذرا سی بات پر چڑ جاتا، اس کی کہی ہوئی بات پر دھیان بھی نہ دیتا اور اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہوتا۔ یہ دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ایک تو اس کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور دوسری اس آدمی کی ضد۔ ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا۔ فرحانہ بیگم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور آنکھوں کا جائزہ لیتے ہی ہوئے کہنے لگیں، جب سے آپ کی شادی ہوئی ہے کیا آپ کو کی طبیعت خراب نہیں ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، ورنہ نہیں، اور فرحانہ بیگم کے چہرے کے کناروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ ماشاء اللہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
آپ کی شادی کو 1.5 ماہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور ابھی تک بیمار ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں اچھی خبر ہے، کچھ خوشی آنے والی ہے۔ اور وہ فرحانہ بیگم کو اتنی کھلکھلا کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ آسمان سے گر کر کھجور میں پھنس گئی ہو۔ اس کے شوہر کے تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے تھے اور فرحانہ بیگم اسے حمل ٹھہرانے لگی کی نصیحتیں کر رہی تھیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اس شام صفدر صاحب کے سامنے اس نے یارم کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ ماشاءاللہ، اس نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے گھر میں اچھی خبر ہے۔ آپ نے اپنے حمل کا معائنہ بھی نہیں کروایا۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی واضح نشان نظر نہیں آتا۔ آپ دونوں کو چیک اپ کے لیے جانا چاہیے تھا تاکہ ڈاکٹر احتیاطی تدابیر بتاتے اور میں اس کا مکمل خیال رکھتی۔ آنے والا بچہ صحت مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی ماں بہت پرجوش تھی۔ اس نے حرم کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب بھی ایک اور مسئلہ تھا۔ میں نے کہا فریش ہو کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یارم نے تھکے ہوئے لہجے میں معذرت کی۔ ہم صبح چلے جائیں گے، پلیز میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سب سے گھبرا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتا سکتا تھا، اور اس کے اوپر اس کی بیوی پہلے ہی مصیبت میں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنا مزاج دکھایا اور اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تو شاید وہ اس کے قریب آ جائے، اس سے اسے اس سنگین غلطی کا احساس ہو جائے جو اس نے اپنے شوہر کو ناراض کر کے کی تھی۔ لیکن یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، اور اگلی صبح فرحانہ بیگم کے ہاتھ میں تھا، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اچھی خبر لے کر واپس آؤ۔ اب وہ نہیں انہیں بتاتا کہ وہ کس خوشخبری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ نہیں آ رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حرم کو ایک سخت نظر دیکھی۔ کیا آپ کو ماں بتانا چاہیے تھا؟ ہم نہیں جا سکتے وہاں۔ اور حرم نے سر جھکا لیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم بھی ایسے لگ رہی ہو جیسے تم حاملہ ہو۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز اسے اندر سے کھا رہی ہے۔ وہ نہ جانے کیوں اتنی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کیا اور کچھ دیر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر تفصیل سے گیا، کچھ ٹیسٹ کروائے اور تفصیل سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ وہ ڈاکٹر کو سب کچھ سمجھاتی رہی۔ اس نے اس دن کسی شرم و حیا کو آڑے نہیں آنے دیا۔ در حقیقت وہ خود بھی بہت تھک چکی تھی اور اس سب سے بچنا چاہتی تھی، اور اس دن وہ خود بھی ڈاکٹر کے فیصلے سے خوفزدہ بیٹھا تھا۔ آپ کی بیوی لیکوریا کا شکار ہے۔ یہ بیماری اس کی خود اعتمادی کو کم کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے بال گر رہے ہیں، اس کی کمر میں درد ہے، وہ مسلسل پریشان اور الجھن محسوس کرتی ہے، اور وہ جسمانی تعلقات کی کوئی خواہش محسوس نہیں کرتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اگر اسے مناسب خوراک، ورزش اور دوائیاں وقت پر فراہم کی جاتی تو یہ حالات کبھی نہ پہنچ پاتے۔ اور اس دن اسے احساس ہوا کہ وہ کس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ کتنا خوفزدہ اور گھبرا رہی ہوتی تھی، وہ کیوں بے چین اور بے چین تھی۔ اس نے اس کی غربت سے پناہ مانگی اور پھر اس کی خاص جہت میں خلل پڑ گیا۔ ایسے حالات میں یہ سب کچھ معمول ہے۔ میں اسے گھر لے آیا، میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا شوہر تھا، آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا اور وہ بس سر جھکائے روتی رہی۔ دادی اور دادا نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو میں اس بات پر دھیان دے رہا تھا کہ وہ کتنی نروس ہے۔ اس نے نرمی سے اسے گلے لگایا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو صرف مجھ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور میرے ساتھ ہر چیز کا اشتراک کرنا ہے۔ میں تمہارے شوہر سب سے پہلے ہوں، میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں، تم ہر بات مجھے بتا سکتی ہو، چاہے تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو۔ سب سے پہلے میں تمہارا شوہر ہوں، اس کے بعد میں تمہارا دوست بھی ہوں۔ تم اس لیے بہت زیادہ اہم ہو میرے لیے۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس نے نرمی سے اس کی گالوں پر ہاتھ پھیرا اور اپنی شفقت کا اظہار کیا، اور پھر شفا یابی کا عمل شروع کیا جو اس نے پہلے شرمندگی کی آڑ میں دبا دیا تھا، اور اب سب کچھ معمول سے پہلے بہتر ہونے لگا تھا۔